अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन चंद आयात को बयान करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ है क़यामत से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत के ताल्लुक़ से जितनी आयात बयान की हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम आयात मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा क़यामत और वॉल्यूम 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नंबर 75, सूरह क़यामा, आयत नंबर 1 to 15, 1 से 15। नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक ठीक बना देने की कुदरत रखते हैं, मगर इंसान ये चाहता है कि आगे भी बदआमालियाँ करता रहे। पूछता है आखिर कब आना है वो क़यामत का दिन। फिर जब दीदे पथरा जाएंगे और चांद बेनूर हो जाएगा, चांद और सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे, उस वक्त यही इंसान कहेगा कहाँ भाग कर जाऊं। हरगिज़ नहीं, वहाँ कोई जाए पनाह न होगी। उस रोज़ तेरे रब ही के सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज़ इंसान को उसका सब अगला पिछला किया कराया बता दिया जाएगा, बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितनी ही दलीलें पेश करे। देखिए, अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि कल क़यामत के दिन हमें उसी तरह उठाएगा जिस तरह आज हम यहाँ हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमारी उंगलियों की पोर, जिसे हम थंब इम्प्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये थंब इम्प्रेशन एक इंसान का दूसरे इंसान से नहीं मैच खाता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कारीगरी। अल्लाह ताला ने हर इंसान का ये पोर जो है, थंब इम्प्रेशन, ये अलग अलग बना रखा है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कल क़यामत के दिन इसी तरह उठाया जाएगा आज जैसे ये यहाँ है। सूरह नंबर 75, सूरह क़यामा, आयत नंबर 22 and 25। उस रोज़ कुछ लोगों के चेहरे तरोताज़ा होंगे, यानी खुशहाल होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, और कुछ लोगों के चेहरे उदास या मुरझाए हुए होंगे, और वो ये समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। सूरह नंबर 77, सूरह मुरसलात, आयत नंबर 7 to 39, 7 से 39। जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगी, यानी क़यामत आकर रहेगी। जब तारों की चमक जाती रहेगी और जब आसमान फट जाएगा, जब पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे और जब रसूलों को बुलाया जाएगा। भला इन सब बातों में ताख़ीर किस दिन के लिए की गई है? फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें क्या खबर कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं कर दिया, फिर उन पिछलों को भी उनके पीछे भेज दिया? हम गुनहगारों के साथ ऐसा ही कुछ किया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है।
کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا اور اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، ایک وقت متعین تک، پھر اندازہ مقرر کیا۔ ماں کے پیٹ میں جتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے اس بچے کو، کوئی 7 مہینہ رہتا ہے، کوئی 8 مہینہ رہتا ہے، کوئی 9 مہینہ رہتا ہے، کوئی 10 مہینہ رہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ اللہ تعالیٰ نے جس بچے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو رکھتا ہے۔ اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ ہم نے زندوں اور مردوں کو بنایا اور زمین پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس ظلمت بھرے سائے کی طرف، یعنی اس اندھیرے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، جو نہ ٹھنڈک پہنچائے اور نہ آگ کی لپٹ سے بچائے۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کے زرد رنگ کے اونٹ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ کچھ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو کچھ بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ اپنا عذر پیش کر سکے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی داؤ پیچ آتا ہو تو مجھ سے کر لو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کوئی داؤ پیچ مجھ سے کر سکتے ہو تو کر کے دکھا لو۔ سورہ نمبر 78، سورہ نبا، آیت نمبر 1 and 5، 1 سے 5۔ یہ آپس میں کیا پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے تعلق سے جس کے متعلق یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ ہاں ہاں عنقریب وہ جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں وہ جان جائیں گے۔ سورہ نمبر 78، سورہ نبا، آیت نمبر 17 and 20، 17 سے 20۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ یہ تیسرا سور ہوگا جس وقت لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے دوڑیں گے، اللہ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریت کی طرح۔ سورہ نمبر 78، سورہ نبا، آیت نمبر 38 and 40، 38 سے 40۔ جس روز روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس روز جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی لائن میں کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز انسان وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور انکار کرنے والے پکار اٹھیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ جو لوگ بدکار ہوں گے
जो लोग गुनहगार होंगे वो उस वक्त कहेंगे कि काश मैं मिट्टी होता, मैं पैदा ही नहीं होता। उस वक्त इस बात का कहने का कोई मतलब नहीं होगा। आंख तो उस वक्त खुलनी चाहिए जब हम इस दुनिया में है। जिसने इस दुनिया में आंख खोला वो अक्लमंद है, और जो कल मरने के बाद वहां कयामत के वक्त आंख खोलेगा, उसकी आंख वहां पे खोलना कोई फायदा नहीं देगी। सूरा नंबर 79, सूरह नाज़ियात, आयत नंबर 6 to 14, 6 से 14। जिस रोज हल्ला मारेगा जलजले का झटका, और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। कुछ दिल होंगे जो उस रोज खौफ से कांप रहे होंगे, निगाहें उनकी सहमी हुई होंगी। ये लोग कहते हैं, क्या वाकई हम पलटा कर फिर वापस लाए जाएंगे? यानी क्या हम लोग वापस जिंदा किए जाएंगे मरने के बाद, जबकि हम खोखली बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे। कहने लगे, ये वापसी तो फिर बड़े घाटे की होगी। हालांकि ये बस इतना काम है कि एक जोर की डांट पड़ेगी और ये सब खुले मैदान में मौजूद होंगे। सूरा नंबर 79, सूरह नाज़ियात, आयत नंबर 34 to 46। फिर जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा, जिस रोज इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा, और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी, यानी बदकारी की थी, गुनाह किए थे और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी थी, जहन्नम ही उसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आएगी? तुम्हारा क्या काम कि उसका वक्त बताओ, उसका इल्म तो अल्लाह को पता है, तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उस कयामत का खौफ करे। देखिए, यहाँ लोग नबियों से पूछ रहे थे कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, उसी को पता है कि वो कब कयामत नाजिल करेगा। जिस रोज ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें यूं महसूस होगा कि ये दुनिया में या हालत मौत में बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। जिस वक्त लोग कयामत को देखेंगे तो उस वक्त फिर ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर सी लगेगी। ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक दिन हम दुनिया में ठहरे थे या एक दिन का कुछ हिस्सा। सूरा नंबर 80, सूरह अबस, आयत नंबर 33 and 42। जब कयामत का शोर गुल मचेगा, उस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने बेटे से दूर भागेगा। हर शख्स उस रोज एक ही फिक्र में होगा जो उसकी मसरूफियत के लिए काफी होगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे और खुशहाल होंगे, और कितने चेहरे होंगे जिन पर मट्टी पड़ी हुई होगी और उन पर स्याही चढ़ी होगी। यही तो वो बदकार लोग हैं। सूरा नंबर 81, सूरह तकवीर, आयत नंबर 1 to 14, 1 से 14। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हामिला ऊंटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएगी और जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे,
اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائے گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں قیامت کا وہ منظر کھینچا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ آج ہی سمجھ جائے اور آج ہی اپنی بدکاری اور گناہ سے باز آ جائیں، تو انشاءاللہ کل وہاں ہمارے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں جنت کی سیر کرائے۔ سورہ نمبر 82، سورہ انفطار، آیت نمبر 1 to 5، 1 سے 5۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ سورہ نمبر 84، سورہ انشقاق، آیت نمبر 1 to 15، 1 سے 15۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے یعنی زمین کے اندر، اسے وہ باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے سب کرتوت دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کی خوشحالی کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو حرام کھلاتے ہیں، وہ لوگ اس وقت یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ کل قیامت میں مجھے حساب کتاب دینا ہے، کل قیامت میں اسے ہی حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس کے بیوی بچے ایک نیکی دینے کے لیے نہیں آئیں گے، ماں باپ ایک نیکی دینے کے لیے نہیں آئیں گے، بھائی بہن سب دور ہو جائیں گے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو یہیں پہ سمجھ لے اور حلال کمائی سے اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ جتنی روزی اس کی اللہ نے لکھی ہے اسے وہ مل کر رہے گی۔ اب یہ اس کی مرضی کہ وہ اس روزی کو حلال سے کمائے یا حرام سے کمائے، مگر اتنی روزی اس کو اس زندگی میں ضرور بھی ضرور مل کر رہے گی۔ سورہ نمبر 86، سورہ طارق، آیت نمبر 9 and 10، 9 اور 10۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے کرتوت کو تو لکھ رہا ہے، ویڈیو ہماری بن رہی ہے، مگر کل وہاں پہ ہمارے دلوں کے راز تک وہاں کھل جائیں گے۔ جو ہم نے اپنے دل میں
کچھ برائی سوچی ہوگی، کچھ برا عمل سوچا ہوگا، وہ تک وہاں پر ریکارڈڈ ہو جائے گا، اس کی بھی ویڈیو ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ نمبر 88 سورہ غاشیہ آیت نمبر 1 and 3۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے تھکے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ بدکار ہوں گے وہ لوگ خوف زدہ ہوں گے وہاں پر، اور بڑی مشقت کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح اس مصیبت سے ہم بچ جائیں۔ وہاں کوئی نہیں بچے گا اللہ کے عذاب سے۔ سورہ نمبر 89 سورہ فجر آیت نمبر 21 and 26۔ جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، اس وقت زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار مطلب ریت کی طرح بنا دی جائے گی، کوئی اونچائی نہیں ہوگی، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوں گے، بلکہ چٹیل میدان جیسا بنا دیا جائے گا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، قطار میں فرشتے کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی کچھ آئندہ کے لیے میں کچھ وہاں پہ نیکی بھیج دیا ہوتا۔ اس وقت وہ سوچے گا، جبکہ اس وقت کا اس کا سوچنا کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف۔ اب یہ نیکوکار آدمی کے لیے یہاں آگے جو کہا جا رہا ہے، یہ نیکوکار آدمی کے لیے جو جنت میں جس کو پہنچنا ہے، یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ نیکوکاروں کو جنت ملے گی، جن کی نیکیاں 50% سے زیادہ ہوگی ان کو جنت ملے گی، جن کی نیکیاں 50% سے کم ہوگی وہ جنت میں قطعی نہیں جائیں گے۔ ایمان والا بھی اگر اس کی نیکی 50% سے کم ہوگی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ سورہ نمبر 99 سورہ زلزال آیت نمبر 1 to 8 1 سے 8۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، اس وقت انسان کہے گا کہ اس کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس روز زمین اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے، ایک ایک گروپ بن کر آئیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ گروپ کیسا ہوگا؟ 10% نیکی والے کا ایک گروپ، 20% نیکی والے کا ایک گروپ، 30% نیکی والے کا ایک گروپ، اسی طرح 50% والے کا ایک گروپ، 60% کا ایک گروپ، 100% کا ایک گروپ۔ اس طرح لوگ گروہ در گروہ وہاں پہ جمع ہو جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ نمبر 101 سورہ قاریہ آیت نمبر 1 to 11 1 سے 11۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو
کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت زمین کی اسپیسیفک گریویٹی زیرو ہو جائے گی، جو بھی چیز زمین پر گرے گی وہ زمین پر نہیں گرے گی بلکہ وہ ہوا میں اڑے گی۔ اس وقت انسان بھی ہوا میں اڑے گا، اس وقت پہاڑ بھی ہوا میں اڑیں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی وہ جنت میں ہوگا۔ بھاری پلڑا کب ہوگا؟ 50% سے جب زیادہ ہو جائے گا تب وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم تمام انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ اب عقل مند شخص وہ ہے جو اللہ کی آگاہ کی ہوئی باتوں کو مان لے اور اللہ کی اس کتاب کی طرف دھیان دے کہ اللہ کا یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ان دوسری کتابوں کے چکر میں نہ پڑے جس میں قرآن کے خلاف بہت سی باتیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام قرآنی آیات کو جو قیامت کے تعلق سے میں نے اپنی 4 کلپ میں بیان کی ہے، ان چاروں کلپ کو غور سے سنو اور پھر قیامت کا وہ منظر اپنے سامنے رکھو، اور پھر اپنی زندگی کے نیک اعمال کو اپنے سامنے رکھو، اور اپنی زندگی کے ان برے اعمال کو سامنے رکھو، اور اللہ سے توبہ کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب تک کہ جو زندگی ہماری جیسی بھی گزری، انشاءاللہ اب آئندہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا کرے، اور ہم سب کی نیکیاں 50% سے زیادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔